अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शज़िया नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपके सामने हाज़िर हूँ। जनाब, पेट्रोल की कीमतों में कमी हो गई है। पेट्रोल की कीमतों में 74 रुपीज़ कम हुए हैं और डीज़ल की कीमतों में 67 रुपीज़ की कमी हुई है और अब पेट्रोल 299 का हो गया है और डीज़ल 311 का हो गया है। जनाब, ये एक अच्छा रिलीफ है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि हुकूमत ने कहीं न कहीं डंडी ज़रूर मारी है। इससे भी कम वो रिलीफ दे सकती थी अगर वो चाहती, तो हमें वो 100-150 रुपए का मज़ीद रिलीफ दे सकती थी, बजाय ये 74 रुपए का रिलीफ देने के। उसकी रीज़न ये है कि आलमी मार्केट में अगर आप देखें, तो अभी भी पेट्रोल की कीमत $70 फ़ी बैरल है आलमी मार्केट में। तो इस हिसाब से उसके पास हुकूमत के पास गुंजाइश थी कि वो हमें 100-150 का रिलीफ दे के भी प्रॉफ़िट कमा सकती थी, बट आप देख लें जिस पेस से वो कीमतें बढ़ाते हैं उस पेस से तो वो बिल्कुल भी नहीं घटाती। बट खैर मेहरबानी है उनकी कि उन्होंने 74 रुपए भी कम कर दिए हैं। जनाब, कुछ थोड़ा बहुत तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। इस हवाले से आज असेंबली में बातचीत हो रही थी, तो हमने देखा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब पेट्रोलियम लेवी के हवाले से कुछ बता रहे थे। उन्होंने कहा कि ये 2010 और 11 में पेट्रोलियम लेवी हमने बढ़ाई थी। उसकी रीज़न ये थी कि हम फ्लड इफेक्टीज की मदद करना चाहते थे। तो ये सैलाब ज़दगान की मद में जो है ना पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई गई थी, लेकिन क्या हुआ कि हमें फिर वो पैसे नहीं मिले। सूबों ने अपने पास सूबों को तो कुछ ना मिला और वफाक ने अपने पास वो पैसे रखे और ये एनएफसी फिर उन्हें माना कि ये एनएफसी और 18वीं तरमीम के अगेंस्ट था। जनाब, मैं 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे बताएं कि 2010 और 2011 से जो पेट्रोलियम लेवी की मद में पैसे बढ़ाए जा रहे हैं और ये मुसलसल 15 साल से ये बढ़ाए जा रहे हैं, क्यों नहीं रोके गए, क्यों नहीं ख़त्म किया गया ये चीज़? और जिनके लिए ये पेट्रोलियम लेवी की मद में पैसे बढ़ाए गए थे, क्या उनको इससे कोई फ़ायदा हुआ है? यानी कि जो फ्लड इफेक्टिव से जो गरीबों के लिए जो किया था, क्या उन तक ये अमानत पहुंची है कि नहीं? और अगर जैसे कि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि सूबों तक को तो ये पैसे नहीं पहुंचे, तो अगर वफाक ये जमा करता रहा है तो उसने कहाँ खर्च किए इतने सारे पैसे जो आते रहे हैं, वो कहाँ करता रहा है? तो दिस चौथी बात मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि बिलावल भुट्टो साहब ने ये तो ज़रूर कह दिया है कि जी 2000 यानी कि हमें हिस्सा नहीं मिला, बट ये नहीं कहा कि ये जो पेट्रोलियम लेवी है इसको बंद कर देना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन वो अपना हिस्सा ज़रूर मांग रहे हैं। तो अगर आप कह देते कि इसकी मद में जितने पैसे चार्ज कर रहे हो यही ख़त्म कर दो, जिस पर्पज़ के लिए किया था वो बात ख़त्म हो गई है 2010 और 11 की। खैर बहुत शुक्रिया आपका रिलीफ देने का भी। इसके अलावा मैं आपसे इंटरनेशनल स्टोरीज़ पे आज बात करना चाहूँगी जनाब। पहली तो स्टोरी है आज चूँकि G7 का इजलास हो रहा है तो वहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। एक तो ईरान अमेरिका कशीदगी के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ चीज़ें बोली हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। और एक और चीज़ हमने देखी कि उन्होंने इटली के वज़ीर आज़म के साथ भी उनकी जो है ना कुछ अजीबो-गरीब किस्म की तनाज़े हमारे सामने आए हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इटली जॉर्जिया मेलोनी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़े के बड़े अहम नुकात हैं। जॉर्जिया मेलोनी और डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात पहले काफ़ी दोस्ताना समझे जाते थे, लेकिन हालिया दिनों में इख्तिलाफ़ात बढ़ते जा रहे हैं उन दोनों के दरमियान। G7 सरबराही इजलास के बाद ट्रंप ने एक अतालवी टीवी चैनल के इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी मेलोनी ने मेरे साथ रिक्वेस्ट की थी, मिन्नतें की थी तस्वीर बनाने के लिए, तो मैंने सिर्फ तरस खाकर तस्वीर बना ली मेलोनी साहिबा के साथ। जॉर्जिया मेलोनी ने जब ये सुना तो उन्होंने फौरी रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि जनाब ये सब झूठ पे मबनी है और मुकम्मल तौर पर ये मनगढ़ंत कहानी है। और मेलोनी ने मज़ीद कहा कि ना मैंने और ना ही इटली के किसी ने किसी के आगे कोई मिन्नत करता है। मेलोनी ने ट्रंप पर मगरबी इत्तेहादियों के साथ गैर मुनासिब रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम भी लगाया है। इस मामले पर इटली में हुकूमती और अपोजिशन जमातें गैर मामूली तौर पर एक सफ़े पर नज़र आई हैं और मेलोनी की हमायत भी की है। मतलब ये वो मसला है जिसमें अपोजिशन भी खड़ी हो गई है कि जनाब दिस इज़ अ इंसल्ट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। और इटली के वज़ीर ख़ारजा ने तो एहतजाजन अपना मुजवज़ा दौरा अमेरिका मनसूख कर दिया है इस सारे चक्कर में। और दोनों रहनुमाओं के दरमियान पहले ही ईरान जंग, फिर नेटो, फिर पॉप लिव चहारम के हवाले से जो है ना उनके इख्तिलाफात मौजूद थे। तो जनाब और ये नया वाक़या ताल्लुकात में मज़ीद कशीदगी का बायस बन गया। आज का असल तनाज़े ट्रंप की इस दावे पर खड़ा हुआ कि जी जॉर्जिया मेलोनी ने उनके साथ तस्वीर बनाने के लिए मिन्नत की थी।
جسے میلونی نے سختی سے مسترد کرتے ہوئے اٹلی کی توہین قرار دیا اور اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک نئی سفارتی کشیدگی پیدا ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی وہ آئی تھنک وہ وہی ہیں جو نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، کچھ بھی بول لیتے ہیں، حالانکہ اتنی بڑے سپر پاور کے وہ پریزیڈنٹ ہیں، بٹ آئی تھنک ہی ہیز نو سینس when and what to say۔ سو یہ ایک نئی انہوں نے اپنے ایک کامنٹ میں جی وہ ریکویسٹ کی تھی، تو اس لیے ترس کھا کے میں نے پکچر بنا لی ہے۔ تو اس پہ جی اب اٹلی کے ساتھ ان کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں، آلریڈی یہ تعلقات نیٹو کے حوالے سے، یہ جنگ کے حوالے سے آلریڈی یہ کشیدہ تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جناب کہ امریکہ اور ایران کے کی جو یادداشت ہے اس کی مفاہمت پہ جو ہے نا دستخط ہو جاتے ہیں الیکٹرانکلی، اور بڑا خوش آئند یہ قدم ہے ایران اور امریکہ کی کشیدگی کے حوالے سے۔ اور لبنان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے جنگ بندی کرا دی گئی بھی ہے۔ اسرائیل جو بمباری کر رہا تھا، اوبویسلی ایران نے کنڈیشن رکھی تھی کہ لبنان میں بھی مکمل طور پر جنگ بندی ہوگی، کوئی اٹیک نہیں ہوگا، اور اسرائیل نے جو قبضے میں جو علاقہ کیا ہوا ہے اس سے بھی وہ انخلا کرے گا، یہ ایران کی کنڈیشن تھی۔ تو اب جو ہے نا پہلے تو اسرائیل نے اس چیز کو نہیں مانا، اس نے کہا کہ میں تو کسی چیز میں نہیں مانتا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ کچھ ایسی ان کی فون کالز بھی لیک ہوئی تھی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نیتن یاہو صاحب کو بڑا برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے، تم پاگل ہو، تم میری وجہ سے اس وقت جیل سے باہر نہیں ہو، ورنہ بھی تم جیل میں گل سڑ رہے ہوتے۔ اور کافی ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہے ایران کے ایشو کو لے کر۔ اوبویسلی اسرائیل اس چیز کو ختم نہیں کرنا چاہتا، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس سارے مسئلے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ وہ اتنے فرسٹریٹڈ اینڈ ڈیسپریٹ ہیں کہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے، اور یہ سوٹ نہیں کرتی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو، نہ ہی امریکہ کے لوگوں کو، نہ امریکہ کو، کہ وہ بلا وجہ نہ اپنی جنگ ہی نہیں ہے، بس بیگانوں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ وہ بس اسرائیل کے مسئلے میں کود پڑا۔ اور اب اوبویسلی ایک پریشر ہے ان کی گورنمنٹ کی طرف سے، ان کی عوام کی طرف سے، آگے مڈ ٹرمز الیکشنز آ رہے ہیں، کیا وہ اپنے لوگوں کو جواب دیں گے کہ کیا ریزن تھی اس جنگ کی، جو اس جنگ کے اور جو مقاصد تھے جس وجہ سے انہوں نے یہ آبجیکٹیوز تھے وہ تو وہ ایکوائر کر نہیں سکے۔ جو رجیم چینج کرنی تھی، جو انہوں نے کہا تھا کہ جی موجودہ لیڈرشپ کو ختم کرنا ہے اور نے اپنی مرضی کی لیڈرشپ لانی ہے، وہ سب تو آپ کرا نہیں سکے۔ تو آپ کے ویسے ہی گراؤنڈز آپ کے کافی ویک ہیں، تو اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑی شدت سے ادھر سے نکلنا چاہتے تھے، اور اس معاملے میں مطلب دس از فار دا ویری فرسٹ ٹائم کہ ایران کے اس تنازع کے بعد یہ جو معاملات سارٹ آؤٹ ہوئے ہیں، یہ جو ڈیل ہوئی ہے، اس سارے سینیریو میں اور اس کشیدگی کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے تعلقات بھی اب خراب ہو گئے ہیں، ان کی بھی آپس میں جو ہے نا کافی انبن ہو گئی بھی ہے، کافی ایک دوسرے کے ساتھ سخت الفاظ ہوئے ہیں، کیونکہ ادھر جب معاہدہ قریب تر تھا تو تب بھی جو ہے نا نیتن یاہو باز نہیں آ رہے تھے، اور وہ لبنان میں اٹیک کیے جا رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ نہیں مانتے۔ اور پھر جب یہ معاہدہ بھی ہو رہا تھا تب بھی اسرائیل نے جب دستاویزات مانگے تھے کہ بھئی ہمیں یہ دکھائیں کہ کیا پوائنٹس ہیں، کیا ڈیل ہو رہی ہے، تو تب بھی امریکہ نے وہ ڈاکومنٹس اسرائیل کے ساتھ شیئر نہیں کیے تھے، یعنی ان کو وہ ٹرسٹ نہیں تھا۔ تو اب بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ اب اسرائیل جو ہے وہ تنہا ہو رہا ہے، امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے امریکہ کی سپورٹ، بیکاز اوبویسلی یہ امریکہ کی جنگ ہی نہیں تھی جو وہ اس میں دھکیلا جا چکا ہوا تھا، اور وہ اس میں اتنا زیادہ آگے کو جا چکا ہوا تھا کہ وہ اب نکلنا چاہتا ہے اس میں سے۔ اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی سیاسی بقا بھی اس میں ہے، آلدو نیتن یاہو کی بقا جنگ میں ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بقا جنگ بندی میں ہے۔ خیر اب جنگ بندی وہاں ہو گئی بھی ہے شام میں، لیکن ابھی میں بی بی سی کا جو آرٹیکل پڑھی تھی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں ایک پہاڑی پہ جنوبی لبنان کے شہر نبتیہ میں کہیں نہ کہیں ابھی بھی فائرنگ ہوئی ہے، یعنی کہ بم وہاں سے روانہ ہو رہے تھے، تو جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ ہسپتال میں ہمارے مقامی رابطوں نے بتایا کہ دھماکے ابھی بھی جاری ہیں اور کم از کم 12 حملے ہو چکے ہیں، لیکن ویسے ان دا لانگر رن اوبویسلی ان کی ایران کی کنڈیشن ہے کہ جب تک وہاں پر پراپرلی جنگ بندی نہیں ہوگی ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ لیکن خیر ابھی فی الحال تو اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ اس چیز پہ وہ آ گیا کہ میں اس میں اٹیک نہیں کروں گا، میں بمباری نہیں کروں گا۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے دستخط کردہ مفاہمتی یادداشت دراصل ابنائے ہرمز کی دوبارہ بحالی اور باقی تمام دیگر اہم معاملات پر ایک جامع حتمی معاہدہ
تک پہنچنے کی کوشش کا آغاز ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو G7 کی سربراہی میں جو فرانس میں اجلاس ہوا ہے، وہاں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ جناب امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے یہ مفاہمتی یادداشت، جس کے چند گھنٹوں بعد ہی دونوں ممالک نے تصدیق کی کہ اس یادداشت پر الیکٹرانک طریقے سے دستخط کر دیے گئے ہیں اور اب یہ نافذ العمل ہے۔ اور یہ الیکٹرانک آلدو یہ ہونی تو تھی سوئٹزرلینڈ میں، یہاں سے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی جانا تھا، لیکن پھر ان کا دورہ بھی منسوخ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ الیکٹرانکلی یہ یادداشت جو ہے نا انہوں نے دستخط کر دیا۔ اس کی ریزن تھی اوبویسلی ایران کے اپنے کنسرنس تھے، سیکیورٹی کنسرنس تھے، پھر انہیں ڈر تھا کہ کہیں نہ کہیں اسرائیل بھی کوئی سپوائلر نہ بن جائے، تو پھر یہ کچھ خدشات تھے، کچھ تحفظات تھے، جس کی وجہ سے انہیں تھا کہ کہیں نہ کہیں ہماری یہ ڈیل پھر نہ خراب ہو جائے، تو وہ ان سارے فیکٹرز کی وجہ سے تھوڑی آگے جا رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ الیکٹرانکلی اس ڈیل کو بس کسی نہ کسی طریقے سے سیل کریں تاکہ معاملات آگے بڑھیں، اور آئندہ آنے والے 3-4 دنوں میں پراپرلی ان پہ ڈیبیٹس ہونا شروع ہو جائیں گی کہ جن کامن گراؤنڈز پہ یہ جو ڈاکومنٹ بنا ہے اس پہ اب مذاکرات آگے ہوں گے۔ 60 دن میں چیزیں مزید طے ہوں گی جناب۔ اور تاہم ان کے اس میں انہوں نے ظاہر کیا کہ جامع اور دیرپا امن معاہدے تک کے پہنچنے کے لیے دونوں ممالک کو ابھی طویل سفر طے کرنا ہے۔ اوبویسلی بہت سخت شرائط ہیں، بہت لمبا عرصہ رہا ہے، ان پہ بھی پابندیاں رہی ہیں، تعلقات میں کشیدگی رہی ہے، تو اب یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں اور یہ مذاکرات بھی اتنے آسان نہیں ہیں، بہت مشکل مذاکرات ہیں، اور 60 دن میں کہیں نہ کہیں ایک پوائنٹ پہ یہ لوگ پہنچ جائیں گے۔ اور اس میں اوبویسلی ایران کے جوہری معاملات سمیت ایک اہم جو موضوع ہے وہ ہے ایران کو اربوں ڈالر کی ادائیگی ہے، اور اس وقت یہ موضوع بحث سے ہے۔ اور دوسرا اس مفاہمتی یادداشت کے جو 6 نکات کے مطابق امریکہ اور علاقائی شراکت دار ایران میں تعمیر نو اور معاشی ترقی کے لیے کم از کم $300 ارب ایران کو دے گی، اس کی تعمیر نو کے لیے باہمی طور پر طے شدہ منصوبے کو تیار کریں گے۔ اس ضمن میں حتمی طریقہ کار پر حتمی معاہدے کے 60 دن کے اندر اتفاق کیا جائے گا کہ کس طرح سے تمام لائسنس، رعایتیں اور اجازت نامے اور امریکہ کی جانب سے فراہم کیے جائیں گے، یعنی کہ پورا کا پورا وہ ایک میتھڈ وہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ مفاہمتی یادداشت کے 6 نکتے کے مطابق امریکہ اور علاقائی شراکت دار ایران میں تعمیر نو اور معاشی ترقی کے لیے کم از کم $300 ارب دیں گے، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں۔ دوسرا جو ایک اور چیز ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے G7 کے اجلاس میں ایک اور چیز کی، انہوں نے کہا کہ جی امریکہ تو ایران کو کسی قسم کی کوئی مالی فنڈنگ یا ادائیگی نہیں کرے گا، اور یہ معاملہ ٹرمپ اس لیے بھی لے کر آ رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2016 میں جب اوباما کی حکومت نے 1.7 ارب ڈالر جب ایران کو دیے تھے، تو دس واز ڈونلڈ ٹرمپ جس نے بہت کرٹیسائز کیا تھا، مستقل انہوں نے اس چیز کا تنقید کی تھی کہ انہوں نے کیوں 1.7 ارب ڈالر دیے ایران کو 2016 میں۔ تاہم معاہدے کے متن کے مطابق امریکہ خطے کے شراکت دار ممالک کے ساتھ مل کر ایران کے تعمیر نو کے لیے کم از کم $300 ارب کے ایک باہمی طور پر طے شدہ منصوبے پر کام کرے گا۔ ایک طرح سے تو کہہ رہے ہیں ٹرمپ بھی اور سینئر عہدیدار کے دعوے کے برعکس کہ جناب ہم نہیں دیں گے، لیکن اگر معاہدے میں دیکھیں تو معاہدے میں جو استعمال کی گئی زبان ہے وہ قدرے مبہم ہے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ مستقبل میں جنگ کے تصفیے کے حصے کے طور پر امریکہ کی جانب سے کسی نہ کسی شکل میں ایران کو مالی ادائیگی کا امکان مکمل طور پر موجود ہے۔ ایک سائڈ پہ تو وہ اس سے انکاری ہے، لیکن جو ڈاکومنٹ میں وہ جو لکھی ہوئی چیز ہے اس میں یہ مبہم انداز میں یہ چیز مینشن ہے۔ اور جناب اور اس کا اندیا صدر ٹرمپ نے اگر آپ دیکھیں 17 جون کے اس بیان سے بھی ملتا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کو تعمیر نو کی مد میں فنڈ صرف اس صورت میں ملیں گے جب وہ درست اقدامات کریں گے۔ تو یہ معاملہ صدر ٹرمپ اور نائب صدر JD وینس کے لیے اوبویسلی ایک بہت بڑا سیاسی چیلنج بن سکتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس رقم کے حوالے سے نہ صرف ان کی اپوزیشن کی جانب سے بلکہ ان کی اپنی جو ہے نا سیاسی جماعت کی میں سے بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔
کہ بھئی یہ رقم کی ادائیگی سے متعلق شک پر اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے کہ ایران کو دی جانے والی ممکنہ رقم براہ راست امریکہ کی جانب سے ادا نہ کی جائے. تو یہ ایک کرٹیکل پوائنٹ ہوگا وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں. اور اس معاہدے اور خاص طور پر رقم کی ادائیگی سے متعلق تنقید فوری طور پر سامنے آ گئی ہے، اور تنقید کرنے والوں میں ٹرمپ کی اپنی جماعت کے نمائندے بھی موجود ہیں. کانگریس کے اراکین ٹرمپ انتظامیہ سے اس معاہدے اور اس سے منسلک غیر یقینی باتوں کے بارے میں بریفنگ اور تفصیلی معلومات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک ان کو یہاں پہ مشکل آئے گی. لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. مفاہمتی یادداشت نے اگرچہ لڑائی تو روک دی ہے، لیکن ابھی بہت سارے معاملات ہیں جو مذاکرات اور مشکل مذاکرات ہیں. اگلا جو مرحلہ ہے وہ تھوڑا مشکل ہے، اور جو ناقدین ہیں وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے مذاکرات جو پہلے مرحلے پر ہی کٹھائی میں پڑ گئے ہوں تو یہ ایک بڑا چیلنجنگ ثابت ہو سکتا ہے. دونوں فریق اس مفاہمتی ڈیل کو اپنی اپنی عوام کے سامنے اپنی جیت قرار دے رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو مفاہمتی یادداشت ہم نے سائن کی ہے یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی جیت ہے، اور اسی طرح ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے اپنی کوئی چیز کمپرومائز نہیں کی، اور اپنی سالمیت کے اکارڈنگلی انہوں نے یہ یادداشت سائن کی ہے. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں جو ممالک ہیں وہ اپنی اپنی عوام کو یہ کہہ کے کہ ہمیں فتح ملی ہے، ہمیں فتح ملی ہے. ویسے اگر مورل گراؤنڈز پہ دیکھا جائے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایران ہیز این اپر ہینڈ، کیونکہ جس طرح کی ریزیلینس کا مظاہرہ ایران نے کیا ہے اور جس طرح کی مزاحمت کا مظاہرہ ایران نے کیا ہے، کہاں جنگ شروع ہوئی تھی رجیم چینج پہ، موجودہ لیڈرشپ کو ختم کرنے پہ، اور کہاں جنگ ختم آ گئی ہے. وہ تو نہیں چینج ہوئی. ٹھیک ہے آپ نے ان کے بہت بڑے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی صاحب کو شہید کر دیا اور ان کے بہت عام رہنماؤں کو بھی شہید کر دیا ہے، اس کے باوجود رجیم تو ویسی کی ویسی ہے، اور نہ ہی یہ سیٹ اپ چینج ہوا ہے، وہ بھی ویسے کا ویسا ہی ہے. تو یعنی جو آپ کے ٹارگٹس تھے، آبجیکٹیوز تھے اس جنگ کے، وہ تو آپ نے کھو دیے ہیں، وہ دیٹ یو لاسٹ. اب کہاں پہ آپ کے ایران نے بڑی آئی وڈ سے کلیورلی انہوں نے جو ہے نا اور انٹیلیجنٹلی انہوں نے پلے کیا، اور معاملات کہاں پہ لے کر آگے دریائے ہرمز کے کھلنے کے، آبنائے ہرمز کے، اور جناب لبنان میں مکمل جنگ بندی کی شرائط شامل ہو گئی ہیں. کہاں سے معاملات شروع ہوئے تھے. تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ریزیلینس میں، اور اگر آپ اس سینس میں کہتے ہیں تو پھر ایران کی نو ڈاؤٹ کہ فتح ہے. ایران کے لیے امریکہ کے ساتھ ہونے والے یہ معاہدہ جنگ بندی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز بھی فراہم کرتا ہے، یعنی اب تہران کے پاس یہ دعویٰ کرنے کا موقع ہے کہ نہ صرف اس نے اس جنگ میں ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر اس تنازع سے نکلا ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ابتدا سے ہی تہران کا بنیادی مقصد روایتی فوجی معنوں میں امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینا ہی نہیں تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس تنازع سے اس حال میں ابھرے کہ نہ صرف اسلامی جمہوریہ ایران قائم رہے بلکہ اس کی قیادت اقتدار میں رہے اور اس کی مذاکراتی پوزیشن مکمل طور پر کمزور نہ رہے. اگر آپ یہ تینوں آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ تینوں آبجیکٹیوز ایران نے بہت اچھے سے ایکوائر کر لی ہیں. دوسری جانب معاہدے کے تحت امریکہ پر عائد ذمہ داریاں کہیں وسیع دکھائی دیتی ہیں. معاہدے کے مطابق امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ کرے گا. یہ خاتمہ ویسے کل رات کے پرسوں رات ہو گیا ہے. ایرانی تیل کی برآمدات پر عائد پابندیوں میں چھوٹ دے گا. تہران کو اس کے منجمد اثاثوں کی تک رسائی فراہم کرے گا اور علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایران کے لیے کم از کم $300 ارب کے تعمیر نو اور معاشی ترقی کے منصوبوں پر کام کرے گا. شاید یہی وجہ ہے کہ ایران میں حکومت کے ناقدین اس مفاہمتی یادداشت کا متن سامنے آنے کے بعد سے کافی حد تک خاموش ہیں. تو یہ جناب ساری چیزیں، اور ہم نے پھر دیکھا کہ آیت اللہ خامنہئی کا بھی ایک بیان آیا اور انہوں نے تو یہی کہا کہ ہماری یہ جو ہم نے یادداشت سائن کی ہے یہ ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے بلکہ یہ ہم نے اپنے ٹرمز اور اپنی کنڈیشنز پہ ہم نے یہ سارا کیا ہے. اور اب ایران کے افزودہ یورینیم کا مستقبل، اس کی یورینیم افزودگی کی صنعت کا حجم اور طباع شدہ جوہری تنصیبات کی بحالی جیسے معاملات پر اب شدید دباؤ میں مذاکرات ہوں گے، اور یہ تہران کی قیادت کے لیے ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. جوہری پروگرام جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا
ऑब्वियसली हमने देखा कि इस यादाश्त पर मुश्तबा ख़ामनई साहब का भी रद्द अमल काफ़ी मुहतात दिखाई दिया था और उन्होंने मुआहदे की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन साथ ही ईरान की सियासी क़यादत पर यह भी वाज़ेह कर दिया कि उसे ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की ज़िम्मेदारी पर कबूल किया गया है। यानी वो कहते हैं कि मेरी ज़ाती राय इससे बिल्कुल अलग थी, लेकिन मैंने इस कंडीशन में कबूल किया है। और ईरान का सरकारी मीडिया, पासारान इनकलाब, पार्लिमान और सख्त गिर शख्सियात कई हफ्तों से अपने हामियों को ये कहती आ रही हैं कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल को शिकस्त दे दी है। चुनांचे अवाम की तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा ऊपर हैं और अफज़ुदा यूरेनियम या जोहरी ढांचे पर किसी भी समझौते को नाकदीन ऐसे पेश करेंगे कि जैसे आपने कोई समझौता कर दिया है या आपकी शिकस्त हो गई है। तो यहाँ पे फिर ईरान के लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग होगा कि वो अपनी आवाम को, जितनी उनकी होप्स आए हैं, वो अपनी आवाम को कैसे सेटिस्फाई करेगी। सो आई होप कि ये मुआहिदा खुश असलूबी से आगे भी जो 60 दिन हैं उनमें ये मामला तय पा जाए, क्योंकि ये ना सिर्फ ईरान के लिए इम्पोर्टेंट है, अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये पूरे मशरिक़ वुस्ता के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अल्लाह करे ये मामलात खुश असलूबी से तय पाएँ।